बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तालिबात, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तालिबात, हमने मौलवी नज़ीर अहमद का नावल मिराजुल अरूस के जो नावल के हिस्सा अकबरी की हिमाकतें पढ़ रहे हैं, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। हमने इसमें इस सबक में देखा था कि इसमें मौलवी नज़ीर अहमद ने एक ऐसी लड़की के बारे में कहानी बयान की है जो बेवकूफ़ और फोहड़ लड़की है, और जिसकी शादी जो है मोहम्मद आकिल नामी एक शख्स से हुई है। और अकबरी जो है अपने सास ससुर से लड़कर अपने खामद के साथ अलग घर में रहती है, लेकिन बद इंतज़ामी और नासमझी की वजह से वो उसका जो घर है वो बर्बाद हो गया है। इसी दौरान में एक कुटनी के हत्थे वो चढ़ जाती है। उस कुटनी का हर जगह गुल था, और मोहम्मद आकिल ने भी अपनी बीवी को उस अजनबी औरत के घर में आने की ममानत की थी, क्योंकि वो कुटनी कई घर लूट चुकी थी और मिजाजदार बेइंतहा बेवकूफ़ थी और हर किसी से बहुत जल्द गुल मिल जाती थी। तो एक दिन वो भी कुटनी के हाथों जो है वो अपना सारा जेवर जो है वो बनवा बैठी। तो इस कहानी में जो अकबरी का किरदार है, इसमें मुसन्निफ़ ने बताया है कि अकबरी की ये सब हालत जो है उसके नानी के लाड प्यार का नतीजा था, क्योंकि अकबरी जो है शुरू से ही अपनी नानी के घर रही। नानी जो थी वो एक अमीर तबके से तल्लुक़ रखती थी, और अकबरी को बिगाड़ने में नानी का बहुत हाथ था। लड़कपन में ही उसने ना तो कोई हुनर सीखा था और ना मिजाज की इस्लाह हुई थी। जब वो उसकी शादी हुई और सास से जुदा हुई तो घर की हर चीज़ जो उस वक्त मौजूद थी, यानी बर्तन, कपड़े, जेवर वगैरह, जो कि चंद दिनों में ही मिट्टी में मिल गए। और मोहम्मद आकिल भी इसी तरह बेअहमक होता तो वो कब की इन दोनों की अलहदगी हो जाती, लेकिन वो एक शरीफ इंसान और शरीफ नफ्स आदमी था, और उसने अकबरी के साथ जो है वो बड़े सब्र से उसने गुजारा किया। और आज हम पढ़ते हैं कि अकबरी ने किन हालात में अपना जेवर जो है वो गंवाया कुटनी के हाथों, और आखिरकार उसकी मोहम्मद आकिल के साथ किस तरह गुज़री, और उसके किस तरह हालात जो थे वो मज़ीद जो है वो बुरे हुए। तो देखिए, जहाँ से सिलसिला ख़त्म किया था वहीं से शुरू करें कि मिजाजदार ने कहा 50 रुपये नकद तो मेरे पास नहीं है। यानी ये कौन सी बात हो रही है? जब कुटनी ने मिजाजदार बहू को वो एक मोतियों की लड़ी दिखाई और कहा कि इसकी कीमत 50 रुपये है, तो मिजाजदार ने कहा कि मेरे पास तो 50 रुपये नहीं है। तो कुटनी ने हथियाने के लिए कहा कि अपनी पोंचियाँ बेच कर ले लो। पोंचियाँ किसको कहते हैं? यानी एक जेवर का नाम है जो कलाई में पहनी जाती है। हज्जन ने कहा, क्या हुआ बेटी, पोंचियाँ बेच कर ले लो, नहीं तो आज ये मोती बिक जाएंगे। यानी वो लालच उसको दे रही थी कि अगर तुमने आज ये मोतियों की लड़ी ना ली तो ये इतने कीमती मोती हैं कि ये बिक जाएंगे और फिर तुम्हारे हाथ नहीं लगेंगे। हज्जन ने ऐसे डब से कहा, डब से यानी तरीके से, कि मिजाजदार फ़ौरन जेवर का संदूकचा उठा लो। यानी मिजाजदार जो अपना जेवर का उसका तुम्हारा सारा जो डब्बा था वो हज्जन के सामने ले आई। हज्जन तो पहले ही इस इंतज़ार में थी कि कब वो अपना सारा माल असबाब इकट्ठा करे, उसके सामने ले आए, कैसे वो उसको बातों में लगा कर उससे हथियार ले। हज्जन को पोंचियाँ निकाल हवाले कर दी। हज्जन ने मिजाजदार का जेवर देखकर कहा, ए है, एक ऐसी बेहतियाती से जेवर मूली गाजर की तरह डाल रखा है। मूली गाजर की तरह यानी बेरहमी। यानी हज्जन ने, चूँकि उसका जेवर हथियाना था, तो उसने कहा है कि तुमने कितनी बेहतियाती से इतना कीमती जेवर जो है वो तुमने इस डब्बे में डाला हुआ है। बेटी, दगदगी में डोरा डलवा लो। डोरा यानी रस्सी या एक डोरी सी होती है। डगडगी क्या होता है? गले में पहनने का जेवर। यानी उसने कहा कि गले में पहनने वाली जो गानी होती है उसमें डोरा डलवा लो, गंदा हो गया है। बाली पत्ते गुलूबंद बाजूबंद मैले चक्कट हो गए हैं। मैले चक्कट बहुत मैले हो गए हैं। यानी ये बाली पत्ता यानी ये कान में पहनने वाली बालियों का नाम है। गुलूबंद यानी गले में पहनने वाले का, बाजूबंद यानी बाजू में पहनने वाला जेवर। मैले चक्कट हो गया यानी बहुत गंदे हो गए हैं। मैल सोने को खाए जाता है, यानी जो मैल है जो इस जेवर के साथ लगा हुआ है वो
سونے کو کھائے جا رہا ہے، ان کو اجلواؤ، اجلواؤ یعنی ان کو دلواؤ۔ مزاج دار نے کہا بہت کون ڈورا ڈلوائے اور کون اجلوا کر لائے، یعنی مزاج دار نے فوراً اس کو کہا کہ کون ہے، کس کے پاس ہے اتنا ٹائم کہ وہ میرے لیے زیور کو اجلوائے اور اس کو ڈوریاں ڈلوائے۔ ان سے کہتی ہوں تو کہتے ہیں مجھے فرصت نہیں، یعنی اپنے شوہر کے بارے میں کہہ رہی کہ جب میں ان سے کہتی ہوں تو وہ کہتے ہیں میرے پاس اتنا ٹائم نہیں۔ حجر نے کہا اوئی بیٹی یہ کون سا بڑا کام ہے، لو موتی رہنے دو، میں ابھی ڈورا ڈلوا لاؤں، یعنی اس نے کہا کہ موتی تو چھوڑو، میں اسی میں بھی ڈورا ڈلوا لاتی ہوں، اور جو زیور میلا ہے نکال دو، میں ابھی اجلوا دوں، یعنی اس کو بھی دلوا دوں، یعنی کہ اس کو ہتھیانے کا ایک ڈب تھا، ایک طریقہ تھا۔ مزاج دار نے سب زیور حوالے کیا۔ حجر نے کہا زلفن کو بھی ساتھ کر دو، زلفن یعنی جو ملازمت تھی گھر کی، حجر نے کہا کہ اس کو بھی ساتھ میرے ساتھ ساتھ رکھو، سنار کے پاس بیٹھی رہے گی، یعنی سنار کے پاس بیٹھی رہے گی اور میں ڈورا ڈلوا لاؤں گی، میں پتوے کی سے ڈوری ڈلوا لاؤں گی۔ پتوے یعنی زیورات میں ڈوری ڈالنے والے آدمی کو کہا جاتا ہے کہ میں اس سے ڈورے ڈلواؤں گی اور وہ سنار کی دکان پہ بیٹھی رہے گی جب تک سنار زیورات کو اجلوا دے گا۔ مزاج دار نے کہا اچھا، یہ کہہ کر زلفن کو آواز دی آئی تو حجر نے کہا لڑکی ذرا میرے ساتھ چل، سنار کی دکان پر بیٹھی رہی ہو، یعنی اس نے پوری بات نا زلفن کو بتائی کہ وہ کیوں لے کے جا رہی ہے، بس یہی کہا کہ سنار کی دکان پر بیٹھی رہنا، میں باقی سارا کام کروں گی۔ حجر نے زیور لیا، زلفن ساتھ ہوئی، گلی سے باہر نکلی تو حجر نے رومال کھولا اور زلفن سے کہا لاؤ اجلوانے کے الگ کر لے اور ڈورا ڈلوانے کے الگ۔ زیور کو الگ کرتے کرتے حجر بولی اے ناک کی کیل کیا ہوئی، ناک کی کیل یعنی ناک میں پہننے والا جو لونگ ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ناک کی کیل، یعنی وہ کہاں رہ گئی۔ زلفن نے کہا اسی میں ہوگی، ذرا برقی تو چیز ہے، اسے پوٹلی میں دیکھو، ذرا برقی یعنی چھوٹی سی تو چیز ہے، ذرا غور سے دیکھو، حجن کو اس نے کہا۔ پھر حجن آپ ہی آپ بولی، یعنی خود ہی بولی حجن اے ہے پاندان کے ڈکنے پر رکھی رہ گئی، یعنی پاندان کے ڈکنے پر میں نے رکھی تھی وہی رہ گئی ہے، ذرا جاؤ، ارے زلفن دوڑ کر جا جلدی سے لے آ، یعنی اس نے زلفن کو کسی ہیلے بہانے سے اس نے اپنے پاس سے ہٹانا تھا، تو اس نے زلفن کو ناک کی کیل لینے کے لیے گھر بھیج دیا۔ زلفن باغی باغی آئی، دروازے سے چلائی بی بی ناک کی کیل پاندان کے ڈکنے پر رہ گئی ہے، حجن نے مانگی ہے، جلدی دو۔ حجن گلی کی نکر پر دینا بنیے کی دکان کے آگے بیٹھی ہے، یعنی زلفن نے جب گھر کے دہلیز پر آواز دی کہ ناک کی جو کیل ہے اس کو دے دو، تو اس سے کیا ہوا، یہ کہنا تھا کہ مزاج دار کے بہو کا ماتھا ٹھنکا یعنی اس کو شک ہوا۔ زلفن نے کہا بابلی ہو گئی ہے، بابلی یعنی پاگل ہو گئی ہے، کیسی کیل میرے پاس کہیں تھی تو نے دیکھی ہے، یعنی میرے پاس تو کوئی ناک کی کیل نہیں تھی، کیا تو نے کبھی دیکھی ہے، ارے کم وقت دوڑو دیکھ تو حجن کہیں چلی نہ جائے، یعنی اس نے کہا کہ بھاگو کہیں حجن دھوکہ دے کے کہیں زیور لے کے بھاگ ہی نہ جائے۔ زلفن الٹے پاؤں دوڑی گئی، حجن کو ادھر ادھر دیکھا، کہیں پتہ نہ تھا۔ مزاج دار نے آ کر کہا بھی حجن تو کہیں کا پتہ نہیں ہے، میں بازار تک دیکھا ہی، اتنی دیر میں نہیں معلوم کہاں غائب ہو گئی۔ یہ سن کر مزاج دار سر پیٹنے لگی، ہائے میں لٹ گئی، ہائے میں لٹ گئی، ارے لوگوں خدا کے لیے دوڑی ہو، یعنی اب کیا فائدہ تھا، اب تو حجن اس کا مال ہتھیار لے کر بھاگی ہوئی تھی، اب اس کو کہاں حجن ملتی، اب رونے پٹنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ یہ اس کی بے وقوفی تھی جو اپنا پورے کا پورا جو زیور کا ڈبہ ہے اس کے ہاتھ میں دے دیا، جبکہ وہ نہ تو اس کی رشتہ دار تھی نہ اس کو جاننے والی تھی۔ موم گرو کے چھتے تک لوگ دوڑے، موم گرو کے چھتے یعنی محلے کا نام ہے، وہاں تک لوگ دوڑے، وہاں جا کر معلوم ہوا کہ کہیں کی بہتی بہاتی یعنی کہیں سے آئی ہوئی کوئی عورت تھی، مہینے بھر سے کرائے پر آ کر رہی تھی اور 4 دن سے مکان چھوڑ چلی گئی، یعنی 4 دن پہلے ہی وہ مکان چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اب کیا ہو سکتا تھا، محمد عاقل نے آ کر سنا تو سر پیٹ لیا، بیوی سے کہا ارے تو گھر کو خاک سیاہ کر کے چھوڑے گی، خاک سیاہ یعنی خاک میں ملا کر چھوڑے گی، میں تو تجھ کو پہلے ہی سے جانتا ہوں۔ مزاج دار نے کہا چل دور ہو، اب باتیں بنانے کھڑا ہوا ہے، ہزار بند دیکھ کر تو نے کہا تھا کہ بیگم کا اسباب ضرور دیکھنا، اسباب یعنی مال، یعنی جب عاقل نے اس کو برا بلا کہا تو اس نے بھی محمد عاقل کو برا بلا کہنا شروع کر دیا کہ ہزار بند دیکھ کر تم نے بھی کہا تھا کہ ضرور اس کا مال دیکھنا اور ضرور اچھی چیزیں لینا۔
غرض خوب مزے کی لڑائی ہوئی ہے، دونوں میاں بیوی میں ہوئی، یعنی میاں بیوی کی لڑائی زور زور سے ہوئی اور پورے محلے نے وہ لڑائی سنی، تمام محلہ جمع ہو گیا، بات پر بات چلی تو معلوم ہوا کہ اسی حجر نے کنچری کی گلی میں احمد بخش خاں کی بیوی کا تمام زیور اس ہیلے سے ڈھک لیا، ہیلے یعنی بہانے سے اس کو ٹھگ لیا کہ ایک فقیر سے دونا کرا دے گی، یعنی ایک فقیر کو وہ زیور دے گی اور اس سے دگنا ہو جائے گا، تو اس بہانے سے وہ اس کا زیور لے گئی۔ کس کا زیور؟ احمد بخش خاں کی بیوی کا۔ اور روئی کے کٹرے یعنی روئی کے محلے میں میاں مستیہ کی بیٹی سے ایسی محبت بڑھائی کہ اس کا زیور بہانے سے اڑا لے گئی، یعنی پیار محبت بڑھایا، دوستی کی اور پھر اس کا زیور اڑا کے لے گئی۔ غرض زیور تو گزرا ہوا، باتیں بہت سی رہ گئی۔ برتن چوری جا چکے تھے، کس کے جا چکے تھے؟ یعنی اکبری کے، یعنی برتن بھی چوری ہو چکے تھے اس کی بے وقوفیوں کی وجہ سے۔ زیور یوں غارت ہوا، یعنی زیور بھی جو ہے وہ تباہ ہو گیا۔ 1000 روپے کی موتیوں کی جوڑی جو لوگوں نے دیکھی تو 3 پیسے کی تھی، یعنی وہ جو بیگم کی نت کی موتیوں کی لڑی جو بھجن لائی تھی کہ یہ 1000 روپے کی ہے تو میں تمہیں 50 روپے کی دیتی ہوں، تو وہ 50 روپے کی اور 1000 کی کیا، وہ تو 3 پیسے کی بھی نہ نکلی، یعنی جھوٹی موتیوں کی لڑی تھی۔ تھانے میں اطلاع ہوئی، یعنی تھانے میں رپورٹ ہوئی، لوگوں نے خوب بطور خود بہت ڈھونڈا، یعنی محلے والوں نے بہت ڈھونڈا حجن کو، لیکن وہ اس کا کوئی سراغ نہ ملا، کوئی نشان نہ ملا۔ کیونکہ وہ تو ہے ہی ایک ٹھگنی تھی اور وہ ایک کے بعد دوسرا بیس بدل لیتی تھی، تو کسی کو کیا پتہ چلتا کہ وہ حجن جو ہے وہ ٹھگنی جو ہے وہ کہاں گئی۔ اکبری کو جہیز سے جو کپڑے ملے تھے اس کا حال سنیے، یعنی یہ تو ہوا زیور کا، اب دیکھیے کہ اس کے کپڑوں کے ساتھ اس کا کیا ہوا، یعنی وہ بالکل ہی پوہڑ تھی، بالکل ہی بے وقوف سی لڑکی تھی، اس کو اپنے گھر گرہستی کا کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی اپنے کپڑوں کو، اپنے زیوروں کو، اپنے برتنوں کو سنبھالنے کا طریقہ نہیں تھا۔ تو کپڑوں کے حالات کے بارے میں نذیر احمد بتاتے ہیں کہ جب تک ساس کے ساتھ رہی، ساس 10ویں دن نکال کر دودھ دے دیا کرتی تھی، یعنی دودھ میں رکھ دیتی تھی ساس، تو لیکن جب ساس سے الگ ہوئی، الگ گھر میں رہنا شروع ہو گئی تو کیا ہوا، شروع برسات میں الگ ہو کر رہی، کپڑوں کا صندوق جس کوٹری میں جس طرح گیا تھا وہاں تمام برسات گزر گئی، اس کو دیکھنا نصیب نہ ہوا، یعنی تمام برسات گزر گئی اور اس نے کپڑوں کے صندوق کو کھولا تک نہیں، اس کو ہوا تک نہ لگا، وہی اسی طرح رکھا رہا۔ جاڑے کی آمد میں، جاڑے یعنی سردی کی آنے میں دھلائی کی ضرورت پڑی، یعنی دھلائی یعنی رضائی کی ضرورت ہوئی تو صندوق کھولا گیا۔ بہت کپڑوں کو دیمک چاٹ چکی تھی، یعنی کپڑوں کو دیمک لگ گئی ہوئی تھی، چوہوں نے کاٹ کاٹ کر بگاڑے ڈال دیے تھے، بگاڑے سوراخ، اور کوئی کپڑا سلامت نہیں بچنے پایا، یعنی چوہوں نے کپڑوں کو کتر دیا اور دیمک نے اس کے نئے اور نہایت ہی قیمتی اور نفیس لباسوں کو جو تھے اس کے پاس، اس کے سب کو دیمک نے چاٹ لیا۔ اکبری کا جتنا حال تم نے سنا ہے اس سے تم کو معلوم ہوا ہوگا کہ اکبری کو نانی کے لاڈ پیار نے زندگی بھر کیسی مصیبت میں رکھا۔ تم نے پڑھا، یعنی اپنی بیٹیوں کے بارے میں نذیر اکبر نے یہ کتاب لکھی تھی، تو ان کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اکبری کے بارے میں تم نے تو بہت سنا اور بہت پڑھا ہے، اور سب سے جو بڑی بات یہ ہے کہ اکبری کو اس کی نانی کے لاڈ پیار نے خراب کیا تھا۔ لڑکپن میں اکبری نے نہ کوئی ہنر سیکھا اور نہ کچھ اس کی مزاج کی اصلاح ہوئی، یعنی اس کی کوئی تربیت نہ ہوئی۔ جب اکبری نے ساس سے جدا ہو کر گھر الگ لیا، برتن بانڈا، کپڑا زیور سب کچھ اس کے پاس موجود تھا، چونکہ خانہ داری کا سلیقہ نہیں جانتی تھی، خانہ داری یعنی گھر کا سلیقہ طریقہ نہیں جانتی تھی، چند روز میں ہی یعنی چند دنوں میں ہی مال و اسباب خاک میں ملا دیا، مٹی میں ملا دیا، اور ایک ہی برس میں ہاتھ کان سے ننگی رہ گئی، یعنی شادی کے ایک ہی سال میں وہ ہاتھ کان سے ننگی، یعنی زیورات سے بالکل ہی اس کے پاس نہ بچے، کوئی کپڑا نہیں بچا، کوئی برتن نہیں بچا، جو اتنا مہنگا زیور، اتنا مہنگا لباس اور اتنا مہنگے جو برتن ماں باپ نے دیے تھے وہ سارے ہی ہوا ہو گئے۔ اگر محمد عاقل بھی اسی طرح احمق اور بد مزاج ہوتا تو شاید ایک دوسرے سے قطع تعلق ہو جاتے، قطع تعلق رشتہ ختم کر دیتے، لیکن محمد عاقل نے ہمیشہ عقل اور شرافت کو برتا استعمال کیا۔ ہم کو اکبری کے اتنے حالات معلوم ہیں کہ اگر ہم سب کو لکھنا چاہیں تو ایسی 3-4 کتابیں
یعنی اکبری کے بارے میں وزیر احمد کہتے ہیں کہ اگر اس اکبری کے حوالے سے، اس کی بیوقوفیوں کے حوالے سے اگر بات کریں تو 2-3 ناول اور لکھے جا سکتے ہیں، مگر اکبری کے حالات پڑھنے سے کبھی نہ تو غصہ آیا ہے، نہ کبھی طبیعت کڑتی ہے، یعنی افسوس ہوتا ہے، اس کے زیادہ حالات لکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ کہتے ہیں کہ اکبری کے حالات پڑھنے سے تو غصہ آتا ہے یا طبیعت میں افسوس آتا ہے، لہٰذا ان کے حالات لکھنے کو میرا جی نہیں چاہتا۔ یعنی ایسی پھوڑ اور بیوقوف اور کم ظرف لڑکی کے بارے میں مصنف کہتے ہیں کہ ایسی عادات کے مالک کی لڑکی کے بارے میں لکھنے سے میری طبیعت جو ہے وہ افسردہ اور پریشان ہو جاتی ہے، اور اس کو حالات کے بارے میں لکھنے کو میرا جی زیادہ نہیں چاہتا۔ تو مصنف نے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی بچیوں کی تربیت کے لیے بڑا اچھا یہ ناول لکھا، اور انہوں نے بچیوں کو تربیت دی، تعلیم دی کہ جو بچیاں لڑکپن میں ہی گھریلو کام کاج سیکھ جاتی ہیں اور خانہ داری اور گھریلو امور بہتر انداز میں جو چلاتی ہیں، وہی بچیاں جو ہیں وہ آگے جا کر بھی اپنے سسرال میں جا کر بھی اپنے گھر کو زیادہ اچھے طریقے سے سنبھالتی ہیں۔ تو اکبری کے بعد مصنف نے اصغری کے حالات بیان کیے، اور اکبری اور اصغری کا موازنہ کیا کہ بڑی بہن جو تھی وہ پوہڑ تھی، لیکن اصغری جو تھی وہ چھوٹی بہن تھی لیکن نہایت ہی عقل مند تھی، اور اس نے اپنے گھر کو بالکل ایک جنت کا نظارہ بنا دیا۔ اور جو لڑکیاں لڑکپن میں نہایت نیک سیرت ہوتی ہیں، اچھی تربیت کی مالک ہوتی ہیں، جو اپنے ماں باپ کے گھر میں ہی اچھے سلیقے سے رہتی ہیں، آگے جا کر بھی ان کے لیے آسانیاں ہوتی ہیں۔ وہ لوگوں کے گھروں میں بھی دلوں میں بھی اپنا گھر بناتی ہیں، اپنے شوہر کے دل میں بھی محبت پیدا کر لیتی ہیں، اور ہر طرح سے سرخرو ہوتی ہیں۔ تو ڈیئر طالبات، ہمیں بھی ایسے ہی سوچنا چاہیے، کیونکہ آپ بچیاں ہیں، آپ کو اس گھر کے بعد دوسرے گھر میں جانا ہے، تو ہمیں بھی ایک ایسے کردار کا مالک ہونا چاہیے، ایسی لڑکی کے کردار کا مالک ہونا چاہیے جو اصغری کی طرح ہو، اکبری کی طرح نہ ہو۔ یعنی اصغری جو ہے وہ اکبری کے مقابلے میں نہایت ہی نیک سیرت اور خوش اخلاق اور نہایت ہی سلیقہ مند اور باشعور لڑکی تھی۔ تو طالبات، آپ کو بھی ایسی ہی عادات کا مالک ہونا چاہیے۔ اس سبق کو پڑھانے کا مقصد یہی ہے کہ آپ جو ہیں اس سبق کو پڑھ کر سبق حاصل کریں، لیسن حاصل کریں کہ جو معاملات اچھے طریقے سے جو بچیاں اپنا کرتی ہیں، سلوک سے، محبت سے اور عقل اور شعور سے کام لیتی ہیں، وہ سرخرو ہوتی ہیں، اور جو اس سے بالاتر ہو کے سوچتی ہیں تو آخر میں بھی ان کا انجام برا ہوتا ہے، اور ویسے بھی رشتہ دار، دوست، احباب، سسرال والے بھی اس کو اچھا نہیں جانتے۔ تو طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ نے اس سبق کا خلاصہ جو ہے وہ اپنے لوز شیٹ پہ لکھنا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔